बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर 2016 को एक वाक़या पेश आया जिसमें जुनैद जमशेद साहब जहाज़ हादसे में जाँ बहक हो गए। कई लोग इस हादसे में जाँ बहक हो गए, लेकिन मुल्क में बहुत सारे हादसों की तरह ये हादसा भी शायद कहीं दब गया। बहुत से कत्ल हो जाते हैं, हादसात होते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। कितनी ही ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं जानती हूँ जो आज भी अपने प्यारों को रो रही हैं और जवान लाशें वो लाशें उनको ना मिल सकी, और मशशुदा जो है वो लाशें जब उनको मिली और उसके जब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मिले तो उनके दुख और तकलीफ़ मुझे आज भी याद आते हैं। तो आंखें नम हो जाती हैं। आवाज़ शायद इसलिए भी लरज़ रही है कि खुदा ना करे कि मेरे वतन पे ऐसा कोई मज़ीद वाक़या पेश आए कि जिसमें हम अपने प्यारों को इस तरह से खो दें। ये नागहानी आफ़त मुल्क के लिए तो है ही, उन लोगों के लिए तो एक अज़ाब और ज़िंदगी भर का रोना होता ही है, लेकिन ये मुल्क की तारीख़ में भी सवाल पैदा होता है कि क्या वो हमारे इदारे क्या अब तक उस टेक्नोलॉजी से दूर हैं और इन चीज़ों से दूर हैं जो कि होनी चाहिए। वही बात कि 21वीं सदी में आए हुए भी हमें 22 बरस गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी हम किस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल भी कोई हादसा हो जाएगा तो क्या हमने पुराने जो हादसे हुए उनसे कोई सबक सीखा? आगे चलते हैं। अरशद शरीफ साहब का केस, और ज़ाती तौर पे हमारे एक सहाफ़ी की हैसियत से मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस केस को मंतकी अंजाम पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। जिन लोगों ने इस केस में किरदार अदा किया और जो लोग ज़िम्मेदार हैं, अब ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि ये एक प्लान मर्डर था। ये कोई कीनिया के पुलिस से कोई हादसा नहीं हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अरशद शरीफ के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए वो नहायत तशवीशनाक हैं। बाकायदा प्लान मर्डर में कौन कौन लोग शामिल थे और यकीनन मुद्दई जो बात करता है उसको शामिल करना कितना ज़रूरी है। अरशद शरीफ की वालदा जो बात कह रही हैं उन उस पे क्यों नहीं उसको सुना जा रहा। उन्होंने जो नाम दिए हैं वो यकीनन नाम अभी हम ले नहीं सकते, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन अरशद शरीफ की वालदा ने जो नाम दिए हैं क्या वाकई ही उन पे कार्रवाई होगी? अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़ के इसलिए गए थे कि 13 मुकदमात उन पे थे, और उसके बाद जो है उन्होंने वो दुबई गए, वहाँ पे यूएई के बाद वो कीनिया गए, कीनिया में जाके यह हादसा पेश आया। बहुत से लोग जिन्होंने इस हवाले से बात की वो भी जवाब दे हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई, लेकिन मुकम्मल खामोशी जेआईटी बना दी गई। और उसके बाद अब मज़ीद क्या होगा ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना नहायत इम्पॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म की जो ख्वाहिश थी उसके हवाले से बात, उनका जो लेटर गया उसके बाद सोमोटो भी लिया गया। वज़ीर आज़म साहब ने कोई और बात की थी लेकिन सोमोटो ले लिया गया। एफआईआर दर्ज होगी और जेआईटी क्या करेगी, ये सब चीज़ें अभी मंजर आम पे आना ज़रूरी हैं। सहाफ़ियों के हकूक़ की बात होना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कई नामों की फहरिस्त हमारे पास मौजूद हैं जो 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 अभी हमारे साथ अभी भी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनको कहीं ना कहीं अगवा किया गया या उनको ज़दोकोब किया गया। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले, और कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो शहीद हुए अपनी ड्यूटी करते हुए। आगे चलेंगे। कुछ सियासी मामलात, असेंबलियाँ तोड़ने की बात तो की जा रही है, और असेंबलियाँ तोड़ने की जो हतमी महीना कहा जा रहा था वो दिसंबर कहा जा रहा था कि दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर में होने का जो लॉजिकल एक बात हमें नजर आती है, अगर दिसंबर में असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो इसका नतीजा यही रहेगा, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि रमज़ान से पहले पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक जिस तरह से ऐलान नहीं हुआ और अगर इस मामले को डिले किया जाता है तो डिले की सूरत में आगे इलेक्शन होते हुए हमें फिर वही तारीखों में नजर आते हैं जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम या पीपल्स पार्टी ये लोग चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तक ऐलान क्यों नहीं किया गया, ये सोचने की बात है। और साथ ही साथ ये जो पंजाब असेंबली में तोसी हुई है काबीना में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त कि एक तरफ तो आप तहलील करने की बात करें, फिर आपकी की हुकूमत है, उसके बाद भी आपके जो इत्तेहादी हैं वो काबीना में तोसी भी कर देते हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इल्म ही नहीं था इस बात का कि इस तरह से कोई तोसी हो रही है। कभी कभार ये सारे सिनेरियो पे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब वाकई बड़े मासूम आदमी हैं। बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं जी मुझे पता नहीं था ऐसा हुआ है। फिर वाडवा साहब की बात सही है, जो उनके आसपास के जो लोग हैं वही उनके लिए एक बैड सीन क्रिएट करते हैं जो कि उनका बैड इमेज डाल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब को नहीं पता होती। या तो हम इस मामले को ये इस तरह से ले सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं जी इमरान खान साहब को सब पता होता है, लेकिन ये सिर्फ एक सियासी बयान है। ये पहलू अभी समझने की ज़रूरत है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। आप तजिया कार हैं, तजिया निगार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
اور ہمیں جوائن کیا ہے مسرت شاہ صاحبہ نے. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. منور مرزا صاحب آپ کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے ارشد شریف کا کیس، ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے جو نام لیا یقیناً وہ نام بڑا محترم ہے. آپ نے ایک قتل کا ذکر کیا کہ اس کا کیا ہوا، کچھ اس پہ بات کریں گے ہم اس وقت. ہاں بالکل. دیکھیے پروین رحمان جو تھیں وہ ایک سوشل ورکر تھیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری. بلا شبہ صحافی ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، وکیل ہونا بھی، لیکن جو آدمی بلا جسے کہتے ہیں نا وہ صلہ کی خواہش کیے بغیر لاکھوں آدمیوں کے لیے، اور اتنے اس شہر کے اندر جو شہر کو مشکلوں کا شہر کہا جاتا ہے، ایک مسائل کا شہر، مسائلستان کہا جاتا ہے، اس کے اندر جس طرح وہ کھڑی رہیں ایک خاتون اس معاشرے کے اندر، آپ سوچیں. اور پھر سوشل ورک کرنا، اور اس کا صلہ انہیں جو دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا. اور پھر جب سارا کچھ ہو گیا، انہیں ان کے قاتلوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، لیکن الٹیمیٹلی اب سے چند روز قبل ان کو چھوڑ دیا گیا، بالکل یہ کہہ کے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی. میرے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ ذکر ابھی کیوں کیا. یقیناً نہیں، یہ بالکل کرنٹ بات ہے، بالکل سوچنے والی بات ہے کہ جہاں بہت سی چیزوں کی انکوائری ہوتی ہے وہاں اس کیس میں کیا ہوا، یہ ایک کوشچن ہے لوگوں کے لیے بھی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے بھی. منور صاحب کہ کیوں فیصلہ نہیں ہو پاتا؟ بڑی بڑی باتیں تو ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے یہاں ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. وہ مجھے وہ نہیں ہے، وہ آپ بڑا مشہور ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ تو ملتی ہے لیکن انصاف نہیں ہوتا. اچھا ایک تو یہ بات، اور دوسرے آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مہینوں نہیں سالوں جو ہیں وہ کسی کو آپ بلا لیں اور اس سے پوچھیں کہ اگر وہ کبھی کورٹ میں گیا ہے، بڑی احترام کے ساتھ گزارش ہے، التجا کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنے بڑے اس پہ جاتا ہے پیڈسٹل کو ہائی ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی ٹائم اس بیچارے کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے اگر باپ دادا سے شروع کرتے ہیں نا تو انصاف جا کے ملتا ہے پوتوں کو. عام آدمی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور معمولی کیسز ہوتے ہیں. کیا ہے؟ مکان کا کیس ہے، کسی نے قبضہ کر لیا، یہ تو میں قتل کی جو بات ہی آپ ذرا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کس قسم کا نظام انصاف کا اور کس قسم کا نظام ارشد شریف کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے، ایک چیز ہمارے کو سمجھنا چاہیے. میں پچھلے ہر پروگرام میں جب آپ کے آتا ہوں تو ایک بات کہتا ہوں، ہمارا جو آئین ہے نا اسے ہمارے اب اسکولوں اور کالجوں کا ایک حصہ بن جانا چاہیے، سبجیکٹ بن جانا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہمارے اچھے وکیل، اچھے پڑھے لکھے لوگ اور جو مدعی بھی ہوتے ہیں، بڑی اس سے دل سوزی سے وہ التجا بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں عدالت سے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. عدالت کا کام تحقیق کرنا قطعاً نہیں ہے. عدالت صرف اور صرف جو تحقیق ہو چکی ہے اس کی بنیاد کے اوپر انصاف مہیا کرتی ہے. تو بالکل آج چیف جسٹس صاحب نے صحیح کیا کہ جب تمام وہ خط انہوں نے پڑھ لیا ارشد شریف شہید کی والدہ کا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے ایماندار افسروں کو مقرر کیا جائے جو کہ تحقیق کرنے پہ کسی سے نہ ڈرے. یہاں پہ لیکن میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا. دیکھیے سو موٹو ایکشن تو لیا گیا، بہت اچھی بات ہے، ہر آدمی کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو بھی آپ مانیں اس بات کو. یہ نہیں کہ صرف ہمارا کام چونکہ ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے کو لوگ اسی بات پہ اپریشیٹ کریں کہ جی وہ ہم تنقید ہی کرتے رہیں. وزیر اعظم نے اور اس حکومت نے فوری طور پر اقدام کیا. انہوں نے ان کے صدر سے بات کی. کہاں تھے وہ سعودی عربیہ میں تھے. وہاں سے انہوں نے بات کی ان کے صدر سے، کینیا کے صدر سے. میں خود کینیا جا چکا ہوں، لوگ کینیا نہیں گئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کینیا کس قسم کا ملک ہے. اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں، بلکہ افریقہ کے زیادہ تر ممالک میں جو لالیسنس کا حال ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کہہ دینا اچھا، اس کے بعد فوری طور پہ حکومت نے ایک بہت ہائی پاورڈ قسم کی تحقیقاتی ٹیم بھیجی. وہاں انہوں نے بہت ٹائم لگایا اور کس افسر کو انہوں نے وہاں پر اس کے انٹرویو نہیں کیا، اور اس کے بعد 60 صفحوں کی ایک رپورٹ جو ہے باقاعدہ انہوں نے مرتب کر کے دی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر چیزیں بالکل بیکار ہے.
اگر تو پھر سوال یہ ہے آپ کس سے تحقیق کرائیں گے؟ سی آئی اے سے کروائیں گے؟ آپ خود اس کے اوپر کیا نہیں بھیجتے؟ اچھا کیا M6 سے کروائیں گے؟ MI6 سے کروائیں گے؟ اس کو آپ دنیا بھر میں برا بھلا کہتے ہیں. پاکستان میں تو اسکاٹ لینڈ مجھے آپ بتا دیجیے نا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروائیں گے آپ؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیق کی تھی آ کر اس کی. یہی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ امریکہ میں جب کوئی کیس ہوتا ہے تو کس سے تحقیق کراتے ہیں؟ وہاں کی پولیس اور وہاں کی انویسٹیگیشن ایجنسی سے کراتے ہیں اور اس میں آپ بھروسہ کرتے ہیں. جواباً وہ آپ کے بھروسے کی مان رکھتے ہیں. اور تو چھوڑیے انڈیا ہمارا ایسا ملک ہے نا, وہاں پہ بھی تحقیق کبھی آپ نے یہ سنا آج تک کہ جی تحقیق کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو بلائیں؟ یہاں تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں جی اقوام متحدہ کوئی جاسوسی ایجنسی ہے یا اس کے پاس کوئی جاسوسی ایجنسیز ہیں کہ وہ جناب فوری طور پر وہ بھی کسی ملک سے پاکستان سے کہیں گے ایک افسر دے دو, ایک افسر کہیں گے مصر سے لے لو. ہمارے یہاں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا اقوام متحدہ بیسکلی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے آئین کو پڑھ کے یہ تو دیکھ لیں کہ عدالتوں کا کام انصاف فراہم کرنا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جو رپورٹ. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو آپ ہر آدمی کو کہیں گے. اب جیسے میں ذرا سا ڈائگریس کر رہا ہوں, عمران خان ہر بات میں وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی کیس ہوتا ہے, ایون ان کے ساتھ جو قابل مذمت واقعہ ہوا بہت ہی, یعنی سب نے کنڈیم کیا, کوئی نہیں آدمی ہے جس نے کنڈیم نہ کیا, دنیا بھر میں کیا, وزیر آباد, لیکن انہوں نے کہا اس میں بھی بھروسہ نہیں, اس میں بھی بھروسہ نہیں, اس میں بھی اور اپنے زمانے میں کیا کہتے تھے شہزاد اکبر صاحب پہ بھی بھروسہ کرو جنہیں میں نے انگلینڈ سے امپورٹ کیا ہے, فلانے پہ بھی بھروسہ کرو. ہر آدمی قابل بھروسہ ہو جاتا ہے جب آپ خود سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. سر ارشد شریف والے کیس میں کہوں گی کہ ابھی نئے آرمی چیف آئے ہیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے قرآن حافظ بھی ہیں اور ایک ان کا جو کریئر ہے وہ بھی سب کے سامنے لوگ کہتے ہیں جی بہت. اب جو ارشد شریف کی والدہ نے جو نام دیے ہیں جی آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اپنی پوسٹ پہ رہتے ہوئے اثر انداز ہونے کی ضرورت ہے ان کو بھی کہ وہ کس حد تک ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس حد تک ان ناموں کی چھانبین کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہمیں آرمی کو اس معاملے کے اندر بالکل نہیں ہے کسی معاملے. جب انہوں نے کچھ کنٹروورشل نام ہے اصل میں یا نہیں والدہ نے یہ کام جو ہے یہ کام جو ہے عدالت کا ہے. سپریم کورٹ کوئی معمولی ادارہ ہے, ون آف دی پلرز آف دی اسٹیٹ. تو اور وہ کس کو نہیں بلا سکتے اور کس کو نہیں بلا سکتے. ایک وزیر اعظم کو جو کہ 3/4 میجورٹی سے آیا تھا اسے اتار کے 2 منٹ کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو سٹنگ وزیر اعظم, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس خط کی روشنی میں اگر ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے انہیں نیوٹرل ہو کے بات کرنی پڑے گی, تحقیقات میں ساتھ دینا ہوگا. دیکھیے وہ تو سپریم کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا اب کیا آپ کس کو بلاتے ہیں بیان لینے کے لیے, اور وہ ایجنسیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں پر لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں جو کہ ایک چینل کے مالک ہیں جن سے ارشد شریف صاحب کا تعلق تھا, ٹھیک ہے نا, صحیح, وہ دبئی میں ہیں, وہیں رہتے ہیں, یہاں آتے نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے انہیں بھجوایا, خود اس خط میں بھی موجود ہے کہ ان کی وساطت سے وہ ادھر گئے, ان کے وہ دوست تھے, ان کے وہ تھے. لیکن جب وہ یہاں آ کر بیان دینے کے لیے تیار نہیں, کیا انہوں نے بھی کیا جواب بنایا ہے؟ اب وہ بھی اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں, سنیں آپ, وہ بھی اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس حکومت کے اندر مجھے انصاف نہیں ملتا. تو انصاف یہ حکومت تھوڑی دے گی, کیا یہ سپریم کورٹ لگی ہوئی ہے یہ حکومت؟ جائیں گے تو آپ انہی ججز کے سامنے, اور یہ وہی ججز ہیں نا جن کے میں آپ کا چینل جو تھا بیٹھ کر اس وقت جشن مناتا تھا جب ایک وزیر اعظم کو اتار کے 3.5 سال بعد 3/4 میجورٹی والے کو اتار کے پھینک دیا, اس کو پارٹی سے کی سرپرائز سے بھی. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کورٹ کوئی آرڈر پاس کرتی ہے جس کے حق میں ہوتا ہے اس وقت کورٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے, اور جب ان کے حق میں نہیں ہوتا تو ساری باتیں ہوتی ہیں. جب 12 بجے جب کھلی تھی عدالتیں تب ہم نے 1000 تنقیدیں سنی, اور جیسے ہی پنجاب اسمبلی والا آرڈر آتا ہے تو اس کا کورٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے. دیکھیں اچھا, یہ اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں, وہ میں اکثر وہ بیانات آج کل دیکھتا ہوں چونکہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے, تو یقینی بات ہے انہیں کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جو فیصلے کیے جائیں گے انہیں عوام قبول نہیں کرے گی. یہ بھی ایک ہے نا بات. کورٹ کہاں ہوتے ہیں؟ بند کمروں میں نہیں ہوتے.
ہے. آپ مجھے بتائیے نہیں، وہ تو جو آرمی میٹنگ چیف کی تقرری پہ انہوں نے بند کمروں کی بات کی تھی، اور وہ بھی بڑی اچھبی کی نہیں، بات ہے کہ جی مطلب آرمی دنیا چیف کی کی ہر تقرری چیز پہ دیکھیے، بند کمرے. ہاں، کون بیوقوف ہوگا؟ یا آپ ابھی کسی فورن منسٹر سے بات چیت کرنے کے لیے یا کسی سربراہ سے بات چیت کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا سڑک کے اوپر لگائیں گے؟ کیا سابقہ حکومت کے اندر جب کوئی آتا تھا تو کیا کوئی سڑک کے اوپر لگا ہوتا تھا اور چاروں طرف کوئی اسٹیڈیم تھا جس کے بیچ کے اندر وہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور سارے عوام کو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے تھے اور عوام جو تھا وہ سنتی تھی کہ جی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ سب اس قسم کی کلیشز ہیں جو یہاں کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہماری عوام کے لیے میں یہی کہوں گا. میں بیوقوف کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں خود بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی ہیں. میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ معصوم، بہت معصوم ہے. اتنی معصوم نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر عوام کی ابھی بڑی پڑھا تعداد لکھا بھی ہونا جن چاہیے. پارٹیز کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے جس کا بھی مینڈیٹ ہے، سب کے پاس مینڈیٹ ہے. اس وقت جو حالات ہے نا، کسی کے پاس بھی ایک کے پاس گورنمنٹ اگلی بھی نہیں جانی. وہ جو 2/3 میجورٹی کی بات کی جاتی، بڑے مشکل ہے آگے بھی کہ وہ کسی ایک کے پاس جائے. سب کا احترام ضروری ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عوام کیوں نہیں سمجھ رہی اس بات کو. اگر ہم کہتے ہیں جی فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں یہ کراچی کا ہی معاملہ لے لیں آپ، کیوں ہم ووٹس کے معاملے میں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اس بات کا آپ کو، اگر آپ نے اس کا حل دیکھنا ہے تو ان جگہوں پر دیکھیے جہاں پر جمہوریت جو ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہے، مستحکم ہو چکی ہے. مطلب ایگزامپلس 2-3 میں آپ کو دوں گا. برٹن میں آپ دیکھیں، وہ وہ کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس، ریفرینڈم اور انتخابات. یہ دیکھیں میں 3 چیزیں گنوا رہا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ ہے، آئین میں تو تینوں کا دیا ہوا ہے نا، مگر ایک کے اوپر اگر آپ کے کو سوٹ کرتا ہے تو آپ کہیں گے الیکشن کرا دو. مجھے سوٹ کرتا ہے تو میں کہوں گا آدمی اعتماد کی تحریک لے آؤ. کسی اور کو سوٹ کرتا ہوگا تو وہ کہے گا کہ وہ یعنی آپ کو یاد ہے کون کن لوگوں نے ریفرینڈم کرائے ہیں، اور میں تو ان ریفرینڈموں کا گواہ ہوں کہ وہ ریفرینڈم کس طرح ہوتے ہیں. 98% اور 96% ووٹ جو پڑتے ہیں. تو بھائی جس کو سوٹ کرتا، آئین تو تینوں آپ کو آپشن دیتا ہے. عوام کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ یہ تینوں آپشنز جو ہیں یہ ہر وقت اویل کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 7 مارچ سے پہلے عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا آپشن استعمال کر سکتے، نہیں کیا انہوں نے. تو اس میں کس کا دوش ہے؟ صدارتی نظام بھی لا سکتے تھے. صدارتی نظام تو نہیں لا سکتے تھے کیوں آئین اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. صدارتی نظام قائم کیا جا سکتا تھا اگر وہ کرتے. بہت سارے انہوں نے قوانین بنائے لیکن اس میں کر لیتے. وہ 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. ان کو کون سی میجورٹی کی فکر لگی، اللہ کوئی بھی تھی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اس وقت بھی گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے. سب سے بڑے جو مخالف تھے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے نانا کون سے نظام پہ قائم تھے، اور اس کے بعد اسی نظام کی جو ہے سب سے بڑی مخالفت پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی. یہ ہماری تاریخ کہتی ہے. آگے چلتے ہیں. عارف علوی صاحب کہتے ہیں جمہوریت مستحکم ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی اب جمہوریت مستحکم ہو چکی ہے؟ دیکھیے میں ایک لحاظ سے یہ کہوں گا کہ جمہوریت کی طرف ہم جا رہے ہیں. عارف علوی صاحب نے یہ بات تو بالکل غلط کہی ہے. اگر جمہوریت مستحکم ہو گئی ہوتی تو اپریل کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا تھا عمران خان کی ایڈوائس کے اوپر، وزیر اعظم کی وزارت کی ایڈوائس کے 5 منٹ کے اندر اسمبلیاں اور وہ سب توڑ تاڑ کے ختم کر دی تھی. تو یہ کیا کوئی جمہوری صدر کرے گا؟ یہ قطعاً نہیں کرے گا یہ. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے خود جب حلف نہیں اٹھوایا تھا پنجاب کی اسمبلی کے اسے، تو یہ کیا وہ تھا کیا وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے اندر جو اچھا وزیر اعظم کئی ایڈوائز انہیں بھیجتا تھا جس کو انہوں نے رکھ کے بیٹھ گئے آخری دن تک. تو کیا یہ سب جو جمہوریت کی مضبوطی، وہ آدمی یہ باتیں کہے، بہت احترام ہے ان کا، صدر ہیں ہمارے، تو میں ان کی کسی اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوئی بات کہیں تو آپ خود اس پہ عمل کر رہے ہوں. وہ یہ کہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد جمہوریت مستحکم ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ جمہوریت کو کوئی شب خون نہیں مار سکتا. مجھے بڑا یہ دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پارٹیاں کچھ ابھی بھی یعنی خاص جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ آرمی چیف کو خواہ معاملات کے اندر کسی نہ کسی چکر میں لائیں، اور دوسرے جو ہیں ایون میں نے میڈیا کے اندر یہ بات بہت زیادہ دیکھی ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی فوجی جنرلز اور ان کے بارے میں ان کی ہسٹری، ان کے گھر، ان کس جگہ انہوں نے پڑھا، کس اسکول کے اندر انہوں نے پڑھا، کتنے دن انہوں نے پڑھا. دیکھیے میں ایسا لگتا ہے کچھ دکھانے کے لیے نہیں بچا، بس رپورٹس نکال رہے ہیں. میں نے
خوش قسمتی یا بدقسمتی سے امریکہ میں بھی تعلیم حاصل کی، برطانیہ میں بھی جا کر ٹریننگ وغیرہ دیتا رہا اور جاتا رہا مسلسل، اور دوسرے ملکوں میں جانے کا بھی میری وہ رہی. اس ملک کی مہربانی ہے اور اس عوام کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امریکہ کے شاید ہی کسی اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی کو یہ پتا ہو کہ ان کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا چیئرمین کون ہے. انہیں یہ بالکل نہیں پتا ہوگا کہ ان کے 7th فلیٹ جو کہ 7 فلیٹ گھومتے رہتے ہیں ان کا کمانڈر ان چیف کون ہے. انہیں بالکل یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کے CIA کا ہیڈ کون ہے. انہیں بالکل یہ نہیں پتا ہوگا کہ پینٹیگن کو کون لیڈ کرتا ہے. کبھی نہیں کسی کو پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اسٹریٹجک کمانڈ اور اس کے گھر، یہی نہیں اس کے بچوں اور اس کے اس تک کا اتنی، یعنی ایسا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سارا جو ہے توجہ اب یہی ہو گئی ہے کہ کسی طرح. ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمارے گھر تک پہنچ جائے اور ایک ایک چیز کو خدیڑنے لگے کہ میں جناب 3 سال کی عمر میں کون سے اسکول کے اندر داخل ہوا تھا اور کون سے میرے دوست ہوا کرتے تھے، کس بیچ کا میں پڑھا ہوا ہوں، یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ اس میں ایک اور بات بھی ہے، صرف میڈیا کی غلطی نہیں ہے. اب کیا بات کرنے پہ آ رہی ہے تو ہم بھی صحافت میں ایک عرصے سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میڈیا پہ آ کے اپنے آپ کے بارے میں اپنے خاندان کے حوالے سے بتانے کا بھی بڑا شوق ہے. ہم کہنا نہیں چاہتے وہ کون لوگ کیسے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا مثبت پہلو چہرہ لانے کے لیے چلیں جی آپ یہ بھی کر لیجئے وہ بھی کر لیجئے، روکنا ضرور چاہیے. اتنی زیادہ کانفیڈینشیل چیزوں کو سامنے لانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. عارف علوی صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب مجھ سے مشورہ لیتے تو میں کبھی بھی یہ اسمبلی سے باہر جانے کا مشورہ ہرگز ان کو نہیں دیتا. تو بھائی وہ ابھی یہ کیا کرنے گئے تھے، وہ جو وہ جب چیف کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا تو فوراً انہوں نے وزیر اعظم کا جہاز پکڑا اور جا کے لاہور بیٹھے، اور عمران خان بقول تو وہاں کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ آئین تو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی سے مشورہ کیا جائے. صدر کیسے مشورہ کر سکتا ہے؟ اسے تو صرف ایک کام کرنا ہے، ایڈوائس کے اوپر عمل کرنا ہے. اپوزیشن لیڈر سے، یعنی اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے. اپوزیشن چلیے مان لیا کہ وہ بڑی پارٹی کے، مگر لیڈر ہیں، ان کی پارٹی کے بھی لیڈر ہیں، تو اگر انہیں کوئی ملنا بھی ہے تو بالکل خالص پرائیویٹ ہوگا. تو اس کے اندر یہ بات کا اظہار کرنا، 4 گھنٹے ہم نے لگا دیے. 4 گھنٹے جو ہے ملک ایک تذبذب کی کیفیت میں تھا. یہ جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے. جی یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ 4 گھنٹے ملک ایک تذبذب کی کیفیت میں تھا کہ کیا ہوگا اور عمران خان صاحب کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باقی ملکوں میں اس اپوائنٹمنٹ کے لیے 5 منٹ لگتے ہیں. اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے نا کہ سینئر موسٹ کو اپوائنٹ کرنا، ویسے تو صدر کا اختیار اگر ہے تو وہ صدر خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے. اچھا عارف علوی صاحب نے ایک اور بات ہمارے یہاں بھی 5 منٹ لگنے چاہیے تھے اگر یہ فیصلہ بار بار کہہ دیا گیا تھا نا سینئر موسٹ. اس کے بعد یہ 4 گھنٹے اور 8 گھنٹے، یہ میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری قوم کے پاس کتنا فالتو ٹائم ہے. عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، معاملات مجھ پہ چھوڑے ہیں اور میں نے جو کہا ہے اس کے آگے بات بھی کہی ہے. پھر یہ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، میرے فیصلوں پہ بھروسہ کیا ہے. تو یہ اسمبلیاں چھوڑنے والی بات پہ بھی وقت کہہ رہے ہیں میں تو راضی نہیں تھا. اگر وہ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں تو منع کرتا کہ آپ باہر نہ آ جائیں. اگر اتنا پازیٹیو ریئیکشن آ رہا ہے عارف علوی صاحب کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے یہ لوگ واپس چلے جائیں گے اسمبلیوں میں؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو اسمبلیوں میں واپس جانے کی کچھ سنگن ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 2-3 مرتبہ یہ بات پی ٹی آئی کو کہی ہے کہ آپ واپس جائیں اسمبلیوں میں، وہاں بیٹھیں اور اپنا کردار ادا کریں، خاص طور پہ نیب کے کیس کے اندر، اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ اس کے تھرو کریں. تو وہ ان کی ہر وقت وہ آپ نے دیکھا وہ انہیں کو دہائی دیتے رہتے ہیں ہر بات کے اندر. کل بھی آج جو صبح جو اخباروں میں بیان چھپا، کل جو انہوں نے دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں ججز سے کہتا ہوں کہ کیا انہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یوں نہیں ہو رہا؟ ہر چیز میں یہ اسی طرح کرتے ہیں نا کہ آخرکار ان کو بھی نظر نہیں آ رہا، سپریم کورٹ کو بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ بھی دخل اندازی جیسے بڑے دکھ سے وہ اپنی طرف سے اظہار کرتے ہیں. اور جب ان کو ہٹایا گیا تب بھی انہوں نے وہ پہلے جلسے میں کہا تھا نا کہ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ رات کے 12 بجے آپ، ارے بھائی جس کا دل چاہے وہ اپنے حساب سے چلے،
आप कौन होते हैं कि आप ये किसी को बताएं कि आप 12 बजे ना खोलें, आप 6 बजे ना खोलें? आप क्या ये करते थे? ये भी मैं टेक्निकल पहलू अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि 12 बजे असेंबली नहीं खुल सकती। मुल्क के मफाद में ये बात है कि अगर 12 बजे भी असेंबली खोलनी पड़े और रात के किसी भी पहर खोलनी पड़े तो ये हमारे यहाँ मौजूद है कि असेंबलियाँ खोल के फैसला किया जाता है। ये हमारी जुडिशरी पे फर्ज हो जाता है अगर मामलात इस नहज पे। मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद इस मामले को लेके चलते हैं।